एपिसोड 77। विजय का वो दोस्त या तो कोई नवाबजादा था या फिर कोई बहुत ही बड़ा स्मगलर। अच्छा खासा वसी और इस बंगला था और बाहर ही से महसूस हो रहा था कि उसकी आरइश पर बेतहाशा दौलत सर्व की गई है। दरवाजे पर 2 मुसल्लह दरबान मौजूद थे। वहां पहुंचकर मुझे यकीन हो गया कि कांता महफूज हाथों में है। गेट पर मुतय्यन गार्ड ने मुश्तबा अंदाज में हमारा जायज़ा लिया, फिर दरश लहजे में बोला, किससे मिलने का है? तुम्हारे साहब से। उसे बोलो कि कामरान आया है, मैं उसके मेहमान का दोस्त हूँ। इधर उसका कोई मेहमान नहीं आया, भागो अभी इधर से। वो अक्खड़ लहजे में बोला, बको मत, जाके अपने साहब को बताओ वरना नौकरी से जाओगे। मुझे उसके अंदाज पर एकदम गुस्सा आ गया था। उसने मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए धमाके से गेट की ज़ेली खिड़की बंद की और गेट के पास से हट गया, क्योंकि मुझे उसके कदमों की आहट दूर होती महसूस हुई थी। मुझे तो ये सोचकर भी खुशी हुई कि विजय के दोस्त ने विजय ही के कहने पर गार्ड्स को ये हिदायत दी होंगी कि किसी को मेहमान के बारे में ना बताया जाए। चंद मिनट बाद गार्ड फिर बरामद हुआ और नर्म लहजे में बोला, साहब का मेहमान खुद यहाँ आ रहा है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करने का है। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। फिर मैंने मौजू बदलने को ग्लोरिया से पूछा, इस मनहूस लोशन का असर और कितने दिन तक रहेगा? मेरी शक्ल इतनी मकरू हो गई है कि लोग ज़रा मुतासर नहीं होते। मेरी तो सारी पर्सनैलिटी खाक में मिल गई है। ग्लोरिया हंसने लगी, मैंने तो पहले तुम्हें खबरदार कर दिया था कि इस लोशन का असर जिल्द पर कई दिन तक रहता है। ये क्रेडिट तो हमें जाता है कि हम तुम्हारी मकरू सूरत को बर्दाश्त कर रहे हैं। तुमने तो शायद उसके बाद आईना भी नहीं देखा होगा। और तुम्हें यह खुशफहमी कब से है कि तुम शहजादे गुलफाम हो? खुशफहमी? अरे ये तो खैर हकीकत है। मैं अगर यूरोप में होता तो लड़कियां मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाती। मुंह धोकर रखो। मुंह ही तो धुलने का इंतजार कर रहा हूँ, ना जाने मनहूस लोशन कब मेरे चेहरे से उतरेगा। उसी वक्त ज़ेली खिड़की खुली और विजय नमूदार हुआ। हमें देखकर वो तीर की तरह हमारी तरफ आया। अरे ये तो वाकई आप हैं। मैं समझा कि किसी दुश्मन को यहाँ की सुनगुन मिल गई है और वो आपका नाम इस्तेमाल करके यहाँ घुसना चाहता है। मगर जब मैंने गार्ड से पूछा तो मुझे यकीन आ गया कि ये आप ही हो सकते हैं। मैं इसलिए तजब्जुब में पड़ गया था कि गार्ड ने शेरवानी का जिक्र नहीं किया था। मैं उससे बहस करा था कि जिन साहब ने तुम्हें भेजा है वो शेरवानी में होंगे। चले आप अंदर तो आए। विजय भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ गया। गार्ड ने फ़ौरन मेन गेट खोल दिया। वो बंगला खासा वसी और अरीज़ था। सामने वाले हिस्से में इतना बड़ा लॉन था कि उस पर कम से कम 1000 आदमी बैक वक्त खाना खा सकते थे। गेट से लेकर पोर्च तक सीमेंट की पुख्ता रविश थी और पोर्च में पहले से 2 इम्पोर्टेड और चमकती दमकती गाड़ियाँ मौजूद थीं। ये तुम्हारा दोस्त करता क्या है? ग्लोरिया ने पूछा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। उसका बाप भी सरकारी ठेकेदार था और दूसरी जंग अजीम में उसने दोनों हाथों से खूब दौलत बटोरी थी। बेटा कुछ ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। बाप की मौत के बाद उसने सेफ्टी रेजर और शेविंग ब्लेड बनाने की फैक्ट्री कायम की है। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनीज में उसके शेयर्स हैं। और बस करो यार, क्या तुम चाहते हो कि हम एहसास कमतरी में मुब्तला होकर यहाँ से भाग जाएं? गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनकर खूबरू से एक नौजवान बरामदे में निकल आया। विजय ने जल्दी से तारुफ कराया, ये मेरे दोस्त राकेश हैं। और राकेश, ये मेरे बॉस कामरान हैं। ये दूसरे तैमूर हैं और ये ग्लोरिया। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और ये कोई ट्रेडिशनल जुमला नहीं है, मुझे वाकई खुशी हुई है। आइए अंदर चलें। वो कमरा ड्राइंग रूम था। उसकी आराइश भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे ख्याल में आप लोग कुछ देर रेस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, राकेश ने कहा, मैं तो भूल ही गया कि इस वक्त आपको आराम की शदीद ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपका एक बाजू भी ज़ख्मी है। वो तो मामूली सी खराश है। मैं हंस कर बोला, ये लोग तो बस राई का पहाड़ बना देते हैं। फिर मैंने विजय से कहा, अभी तक मुझे कांता दिखाई नहीं दी। कांता को मैंने सबसे अलग थलग दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ठहराया है। राकेश ने जवाब दिया, एक मुलाजमा 24 घंटे उसके साथ रहेगी और उसके कमरे के ऐन सामने वाले कमरे में 2 बेहतरीन किस्म के गार्ड्स हैं जो 2-2 वक्फे के घंटे से कॉरिडोर में पहरा देंगे। एक गार्ड हर वक्त जीने में मौजूद रहेगा और जीने के बिल्कुल साथ जो कमरा है उसमें विजय ठहरा हुआ है। राकेश ने तमाम तफसीलात बताई तो मैं हैरान रह गया। मैंने हैरत से विजय की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विजय के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ। विजय ने 2 बार अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। दोनों मरतबा मुझ पर चलाई हुई गोली इसने अपने जिस्म पर खाई है। अब अगर इस पर वक्त पड़ा है तो मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूँ कि इसके काम ना आऊँ। और ये सब गार्ड्स वगैरह तो यूँ भी मुझे रखने ही पड़ते हैं। इस शहर बल्कि मुल्क में मेरे बहुत दुश्मन हैं। इसकी तफसील मैं बाद में बताऊँगा। पहले आप लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाएं। आए मैं आप लोगों को बेडरूम की चाबियाँ दे दूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कामरान साहब? भला आपकी किसी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगा? कांता के गार्ड्स ने अब तक मुझे देखा नहीं है। मैंने उन लोगों को ताकीद कर दी कि नीचे कुछ भी हो जाए, आग लगे या धमाके हों, तुम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, इसीलिए वो अब तक आपको नज़र नहीं आए हैं।
میں آپ کی سیکیورٹی کو آزمانا چاہتا ہوں مسٹر راکیش، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ شیور، وائی ناٹ، مگر اس میں خطرہ بھی ہے، آپ لوگ زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور بھگوان نہ کرے۔ میری فکر چھوڑ دیں مسٹر راکیش، زخم کھانا تو میری ہابی ہے، آپ کسی بھی گارڈ کو میرے بارے میں انفارم نہیں کریں گے۔ ہاں، وجے کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اس کی جگہ آپ کسی دوسرے اسی لیول کے آدمی کو بٹھا دیں، مگر اسے بھی معلوم نہ ہو کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ سب گارڈ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی کانتا پر حملے کے چکر میں آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں کامران صاحب، وہ بہت شفاق لوگ ہیں اور میں انہیں اسی کام کی بھاری تنخواہ دیتا ہوں۔ پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ضروری نہیں کہ حملہ آور ایک ہی ہو۔ تیمور بولا۔ مائیکل کا طریقہ کار کیا ہے گلوریا؟ میں نے پوچھا۔ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک طرح کی ریہرسل ہے۔ مائیکل پہلے تو اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے، اگر وہ ناکام رہیں تو پھر وہ خود حملہ کرتا ہے، مگر وہ تنہا کبھی نہیں آتا، اس کے ساتھ کم از کم 1 یا 2 آدمی ضرور ہوتے ہیں۔ مگر مائیکل سے کانتا کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ اصل خطرہ تو کانتا کو اسی سے ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے معلوم کرے گا کہ میرا اور کانتا کا کوئی تعلق ہے، پھر وہ کانتا کو اغوا کر کے اسی بنیاد پر مجھے بلیک میل کرے گا، ورنہ ٹھاکر کے آدمیوں کے لیے یہاں گیٹ پر کھڑے ہونے والے چوکیدار ہی کافی ہیں۔ تو چلو پھر، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مائیکل کے ساتھ بھی 2 یا 3 آدمی تو ہوتے ہی ہیں، تیمور نے کہا، اور وہ ہمیشہ اس کے آگے رہتے ہیں۔ گلوریا بولی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مارا جاؤں ان گارڈز کے ہاتھوں؟ تیمور ہنس کر بولا، اور کامران کو غضن بھی نہ پہنچے، اگر میری جان کامران کے کچھ کام آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ دوستی کا کچھ حق تو ادا ہو گیا۔ تیمور ایک دم جذباتی ہو گیا۔ ارے تم تو واقعی جذباتی ہو گئے، میں نے تو یوں ہی ایک بات مذاق میں کہی تھی، اب تم نہیں بلکہ میں جاؤں گی۔ تم لوگ خواہ کی بحث میں وقت ضائع مت کرو، اب تم دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ بس گلوریا، اب میں کچھ نہیں سنوں گا۔ پھر میں راکیش سے بولا، آپ وجے کی جگہ کسی اور کو اوپر بھیج دیں، مگر میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ رازداری شرط ہے، میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا اور تمہارے قیمتی آدمی میرے ہاتھوں خواہ مارے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ تیمور کو ساتھ لے لیں، راکیش نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے تھا۔ ابھی تک ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی، مگر تیمور نے جو ہی دوسری منزل کے زینے پر قدم رکھا، اچانک کوئی پھرتی سے اندھیرے میں سے نکلا اور پلک جھپکتے میں اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ پھر وہ شفاق لہجے میں بولا، کون ہو تم اور اوپر کیوں جا رہے ہو؟ میں مسٹر راکیش کا مہمان ہوں اور یوں ہی وقت گزاری کو اوپر جا رہا ہوں۔ صاحب کا مہمان؟ اور اکیلا اوپر جا رہا ہے؟ پھر تم صاحب کے دوست نہیں ہوگے؟ زینے میں بہت ہی مدھم قسم کا ایک بلب جل رہا تھا، اس کی ناکافی روشنی میں مجھے اس آدمی کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا، اسے بھی میرا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، مگر گولی مارنے کے لیے چہرہ دکھائی دینا کیا ضروری ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی لمحے مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں زینے کی دیوار کے بالکل ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ گارڈ کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور فوراً ہی ایک اور آدمی وہاں ظاہر ہو گیا۔ وہ آواز نکالے بغیر ایک دم تیمور پر حملہ آور ہوا اور اسے دبوچ لیا۔ اب میں سمجھا کہ اصل گارڈ وہ تھا جو بعد میں آیا تھا، ورنہ وہی تیمور کا کام تمام کر دیتا۔ وہ اور تیمور گتھم گتا ہو گئے اور زینے پر لڑکتے ہوئے اچانک نیچے کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں آپس میں الجھے ہوئے سیڑھیوں پر یوں گر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑی فٹ بال اچھلتی ہوئی نیچے آ رہی ہو۔ جب وہ میرے نزدیک پہنچے تو میں نے اچانک اپنی ٹانگ بیچ میں اڑا کر انہیں روک دیا اور تیمور کے ساتھ چپکے ہوئے حملہ آور کی کلائی پکڑ لی۔ اس کا اندازہ بھی مجھے گھڑی سے ہوا۔ تیمور کی کلائی پر خاصی قیمتی گھڑی تھی، اس کے برعکس وہ گھڑی بہت سستی اور بھدی تھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا تو تیمور چکنی مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکل گیا۔ پھر اسے کسی قسم کی آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر میں نے اس کے سر پر اپنی انگلیوں کے جوڑوں سے ہلکی سی ضرب لگائی، ہلکی اس لیے کہ میں اس کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ تیورا کر گرنے لگا تو میں نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا اور تیمور سے سرگوشی میں کہا، تم اوپر والے گارڈ کی خبر لو، میں اسے کہیں نیچے ڈال کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پھرتی سے اسے کندھے پر اٹھایا اور زینے کے بالکل نچلے سرے پر ایک کونے میں ڈال دیا۔ اوپر سے اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے تیمور بیک وقت کئی افراد سے نبرد آزما ہو۔ میں 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا، مگر میں نے یہ احتیاط کی کہ میرے قدموں کی آواز نہ گونجنے پائے۔ تیمور واقعی 2 آدمیوں سے گتھا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کی مدد کروں، مگر ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں انہیں اسی حال میں چھوڑ کر اوپری منزل کی طرف بڑھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اب مجھے اس شخص سے نمٹنا تھا جسے راکیش نے وجے کی جگہ بھیجا تھا۔ وہاں بھی زینے میں بہت مدھم روشنی کا ایک بلب روشن تھا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس پر سائلنسر فٹ کر کے بلب پر فائر کر دیا۔ بلب پھٹنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور زینے میں تاریکی چھا گئی، مگر دھماکہ اتنا ہلکا نہیں تھا کہ زینے کے ساتھ ہی کمرے میں موجود گارڈز اس کی آواز نہ سنتے۔ پھر میں زینے کی دیوار کے بالکل ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھیولے کو کمرے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ کون ہے؟ نام بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں جواب میں بالکل خاموش رہا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔
اندھیرے کے باوجود مجھے اس کی نقل و حرکت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر میرے کانوں میں ماچس کی تیلیاں کھڑکھڑانے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں دیوار سے بالکل چپک گیا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ ماچس جلاتے وقت وہ نہتھا ہوگا، یا اس کے ہاتھ میں ریوالور ہوا بھی تو وہ فوری طور پر مجھ پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک وہ مجھے دیکھ کر اپنا ریوالور سنبھالتا، میں اسے ڈھیر کر دیتا۔ میں نے سوچا کہ اسے صرف زخمی کروں گا، ورنہ میں ایک بے آواز گولی اس لمحے اس کی کھوپڑی میں بھی اتار سکتا تھا۔ مگر وہ بہت چالاک تھا۔ اس نے ماچس نکالی مگر اسے جلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر سینے میں کوئی حملہ آور ہوا تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا۔ دوسرے لمحے وہ پھرتی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں ہوا کے جھونکے کی طرح اوپر پہنچا، مگر یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اچانک ہی وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا اور برقی صورت سے میں نیچے بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں گیا ہی نہیں تھا، بلکہ ایسا صرف ظاہر کیا گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر بند کیا تھا، مگر خود وہیں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا تھا، اور جو ہی میں اوپر پہنچا تھا اس نے ریوالور کے دستے سے میرے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ میں اگر فوری طور پر نہ بیٹھ جاتا تو اس کا ریوالور میری کھوپڑی پر خاصی زور سے پڑتا۔ میرے اچانک بیٹھنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ سینے کی دیوار سے ٹکرایا۔ میں نے فوراً جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے کوئی مزاحمت کیے بغیر دوسرے ہاتھ سے میرے منہ پر پنچ رسید کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی وہ کلائی بھی پکڑ لی۔ میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح اوپر پہنچ جاؤں۔ ابھی تک میں ایک سیڑھی کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ میں اوپر پہنچ جاتا تو حملہ آور سے نمٹنا بہت آسان ہو جاتا۔ یہ بات وہ بھی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی بھی بھرپور کوشش تھی کہ میں کسی طرح اوپر پہنچنے سے باز رہوں۔ اس نے اچانک میرے پیٹ میں لات ماری۔ میری گرفت کچھ کمزور پڑی تو اس نے ایک بھرپور لات میرے سینے پر رسید کر دی۔ اگر عین وقت پر اس کی کلائی میرے ہاتھ میں نہ آ جاتی تو میں بھی فٹ بال کی طرح سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے پہنچ کر دم لیتا۔ اس کی کلائی پکڑنے سے یہ فرق پڑا کہ میرے ساتھ وہ بھی 2-3 سیڑھیاں نیچے آ گیا۔ اب میں اس کے ساتھ کسی بھی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ میرے پیٹ اور سینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے پھر گھٹنا چلایا، مگر اب میں محتاط تھا، اسی لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور اس کی کلائی پکڑے پکڑے اسے مخصوص جھٹکا دیا اور خود پھرتی سے بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے ٹکرایا اور قلع بازیاں کھاتا ہوا اچھلتا ہوا سیڑھیوں پر گرا۔ وہ زینے پر لڑکتا ہوا نیچے کی طرف چلا گیا تو اس کی طرف توجہ دیے بغیر میں پھرتی سے اوپر بڑھا۔ وہ وجے کی طرح فائٹر تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے کافی مزاحمت کی تھی۔ میں اوپر پہنچا تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ راکیش نے بتایا تھا کہ کوریڈور میں 24 گھنٹے کا آدمی گشت پر رہتا ہے۔ اگر وہ گشت پر ہوتا تو مجھے اس کے قدموں کی آہٹ ضرور سنائی دیتی۔ وہ یقینی طور پر کمرے میں اپنے ساتھی سے گپ شپ کر رہا ہوگا۔ مجھے راکیش اور اس کے گارڈز پر ایک دم غصہ آ گیا۔ اگر ان کی کارکردگی کا یہی عالم تھا تو مائیکل تو بہت بڑی چیز تھا۔ اس کا کوئی معمولی آدمی بھی کاندھا کو اغوا کر سکتا تھا۔ نیچے میں نے تیمور کو 2 آدمیوں سے نبرد آزما دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تیمور ان دونوں سے نمٹ لیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ گارڈ دوبارہ اوپر نہ آ جائے جسے میں نے سیڑھیوں سے نیچے پھینکا تھا، مگر شاید وہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اگر وہ زخمی یا بے ہوش نہ ہوتا تو دوبارہ اوپر آنے کی کوشش کرتا۔ میں اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا اس کوریڈور کی طرف بڑھا جس میں ایک طرف کانتا کا روم تھا۔ وہاں بھی مدھم روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا، مگر کھلی چھت بھی تھی، اسی لیے وہاں اتنا اجالا تھا کہ بغیر روشنی کے بھی سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں کوریڈور کی طرف بڑھا اور اس کے سرے پر رک کر اندر کی طرف جھانکنے لگا۔ اچانک میری گردن پر کوئی ٹھوس اور ٹھنڈی چیز آن لگی۔ کوئی غرا کر بولا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گردن کے چیتھڑ اڑ جائیں گے۔ میرے ہاتھوں میں 7 mm کی رائفل ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ اپنا ریوالور پھینک دو اور سر پر ہاتھ رکھ کر میری طرف گھوم جاؤ۔ مجھے دوسرا حکم ملا۔ میں نے بلا چوچر اپنا ریوالور فرش پر ڈال دیا اور سر پر ہاتھ رکھ کے اس کی طرف گھوم گیا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر رائفل مجھ پر تان لی اور گرجدار آواز میں بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اسی وقت کسی نے پیچھے سے میرے سر پر وار کیا، مگر سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی آنکھوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے۔ میں نے عین وقت پر سر جھکا کر بچنے کی کوشش کی، مگر میں اس کے وار کی زد میں آ ہی گیا۔ وار اچٹتا ہوا سا پڑا تھا، اس لیے میرے سر پر چوٹ تو آئی پر میں بے ہوش نہیں ہوا۔ ظاہر میں نے یہی کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ میں لہرایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر صاحب کے پاس لے چلو۔ ان میں سے ایک مجھ پر جھکا تاکہ وہ مجھے اٹھا سکے۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے لات چلائی اور وہ اذیتناک انداز میں کرہاتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ دوسرے گارڈ نے میرے نزدیک آنے کے بجائے مجھ پر فائر کیا، اور اگر میں اپنی جگہ فوراً نہ چھوڑ دیتا تو گولی میرے سینے میں پیوست ہو جاتی۔ میں نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھا دی کیونکہ میں کوئی سپر مین نہیں تھا۔ اسی دوران میں کمرے سے کرخت نسوانی آواز آئی، اپنی جگہ سے حرکت بھی مت کرنا، تم پیچھے سے میرے نشانے پر ہو۔ آواز کانتا کی نہیں تھی۔ اچانک زینے پر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، پھر راکیش اور وجے کے حواس باختہ چہرے مجھے نظر آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے تیمور اور گلوریا بھی تھے۔ کیا ہوا؟ یہ فائر کس نے کس پر کیا تھا؟ راکیش نے پوچھا۔ فائر میں نے اس پر کیا تھا صاحب، مگر یہ پھر بھی بچ گیا۔ خیر اب بچ کر کہاں جائے گا؟ وہ گارڈ فخریہ لہجے میں بولا،
پھر وجے سے مخاطب ہوا، مجھے حیرت یہ کہ یہ آپ سے بچ کر یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ آپ تو ہم سب کو کوچ کرتے ہیں۔ شکر ہے کہ آپ بچ گئے، راکیش نے کہا تو گارڈ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ بس بہت ہو چکا، اب نیچے چلیں۔ اچانک پیچھے سے کوئی دوڑتا ہوا آیا۔ میں بے اختیار پیچھے گھوما تو وہ کانتا تھی۔ اس نے والہانہ انداز میں کہا، او کامران، تم لوٹ آئے، مجھے وشواس تھا کہ تم ضرور لوٹ آؤ گے۔ میں ابھی گیا کہاں ہوں بے وقوف، کیا میں چند گھنٹوں میں پاکستان جا کر لوٹ سکتا ہوں؟ اچھا آئیے نیچے چلیں، اب اور کوئی ٹرائی مت لیجیے گا، راکیش نے کہا۔ ہم سب نیچے پہنچے، کانتا بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے توصیفی انداز میں راکیش سے کہا، آپ کا سیکیورٹی سسٹم تو بہت اچھا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ کانتا یہاں محفوظ رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہاں وجے نہیں تھا، ورنہ آپ کو اور زیادہ دشواری ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ وجے بہت اچھا فائٹر ہے، نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس کے ہاتھوں مار بھی کھا چکا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ پھر میں کانتا کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا۔ ہم لوگوں نے رات وہاں قیام کیا، پھر دوسرے دن بخیر و عافیت ہم پاکستان روانہ ہو گئے۔ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ یہاں بھی ہم لوگ علیحدہ علیحدہ ہی رہے۔ میں امیگریشن پر پہنچا تو ایک فوجی افسر میری طرف بڑھا، اس کے ساتھ 2 جوان بھی تھے۔ میں دل میں خوش ہوا کہ CMLA نے ایک میجر کو میرے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ میجر میرے نزدیک پہنچا اور مسافر کے لیے میرا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے بولا، ڈونٹ ٹرائی ٹو موو، یو آر انڈر اریسٹ۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ میں نے کرخ چہرے والے اس میجر کو دیکھا اور مسافر کے لیے بڑا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آئی ایم کامران اینڈ آئی نو یو ویری ویل۔ گاڑی میں بٹھاؤ اسے، ہوشیار رہنا، یہ بہت خطرناک بندہ ہے۔ میجر نے اپنے ساتھ کھڑے جوانوں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اچانک مجھ پر گنیں تان لی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ 2 مستعد و چاقو چوبند جوان میرے پیچھے بھی ہیں۔ میں اچانک کراچی ایئرپورٹ پر تماشا بن کر رہ گیا۔ لمحوں میں وہاں مجمع لگ گیا، مگر فوجیوں کے خوف سے کوئی نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ اس مجمع میں مجھے گلوریا اور تیمور دکھائی دیے، وہ بھی حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ موو۔ میجر نے کرخ لہجے میں مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں بوجھل قدموں سے اس ٹویوٹا جیپ کی طرف بڑھ گیا جو لانچ کے بالکل نزدیک ہی پارک تھی۔ میجر کے رویے سے مجھے جو شوق پہنچا اس سے میں خاصی حد تک نکل چکا تھا اور اب حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ جیپ کے پاس پہنچ کر جب میجر نے مجھے پشت سے اندر کی طرف دھکیلا تو میں بری طرح سلگ اٹھا اور زہریلے لہجے میں بولا، تمہیں یہ رویہ بہت مہنگا پڑے گا آفیسر، تم صرف میرے نام سے واقف ہو، تفصیلی طور پر مجھے نہیں جانتے ورنہ تم۔ جواب میں اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور غرا کر بولا، شٹ اپ یو باسٹرڈ۔ میں جیپ میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر دوبارہ تھپڑ مارنا چاہا مگر میں اب مزید ذلیل ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے سر پیچھے ہٹا کر اچانک اس کی کلائی تھام لی اور غراتی ہوئی آواز میں بولا، بس آفیسر، اب اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تمہارے جوان زیادہ سے زیادہ مجھے گولی ہی مار دیں گے نا تو مار دیں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ میں تمہیں بھی ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ میں اپنی فوج کا بہت احترام کرتا ہوں، اسی لیے تمہارے اس رویے اور تھپڑ کو بھولنے کی کوشش کروں گا، لیکن پلیز آئندہ مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ میجر چند لمحوں تک میری شکل دیکھتا رہا، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی میں ایک جوان پہلے سے موجود تھا، دوسرا میرے پہنچنے کے بعد داخل ہوا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر ایک جوان میرے برابر میں بیٹھا اور دوسرا اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان دروازے کے ساتھ اس انداز میں ہاتھ لگا کر بیٹھا جیسے میں چلتی جیپ میں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کروں گا۔ میجر کے اشارے پر اچانک میرے برابر میں بیٹھے ہوئے فوجی نے چمڑے کا بلائنڈ فولڈ میری آنکھوں پر چڑھا دیا۔ جیپ کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ میرا اندازہ کہ وہ لوگ مجھے شہر کی طرف لے جا رہے تھے، کیونکہ ایئرپورٹ سے ملیر چھاؤنی کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو چلتے چلتے شاید پون گھنٹہ ہو چکا تھا۔